कैप्टन शकील चंद लम्हे वहां खड़ा रहा और फिर वापस ड्रम की तरफ मुड़ गया। इमरान पिछली तरफ से होता हुआ एक और गली में मुड़ गया। इमारत के अंदर मुकम्मल खामोशी ने उसे भी शक में डाल दिया था। और दूसरी बात उसने ये देखी थी कि फाटक की छोटी खिड़की भी थोड़ी सी खुली हुई थी। उसे अंदर से बंद नहीं किया गया था कि मुजरिम कभी भी इस किस्म की गलती नहीं किया करते। इसीलिए अब उसने अंदर जाने का फैसला कर लिया था। चुनाचे उसने साइड में होकर वॉश ट्रांसमीटर का बटन खींचा और घड़ी को कान से लगा लिया। वैसे उसने एक दरख्त की आड़ ले ली थी ताकि किसी मेंबर की नज़रें उस पर ना पड़ें, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बटन को मखसूस अंदाज में दबाकर ट्रांसमीटर ऑन करते करते रुक गया और उसने बजाय उसे मखसूस अंदाज में बंद करने के दोबारा आम अंदाज में बंद कर दिया। उसे अचानक ख्याल आ गया था कि सफदर इस कॉल से मशकूक हो सकता है। चुनाचे उसने अपने तौर पर उन्हें साथ लेने का फैसला किया। वो वापस मुड़ा और फिर उसने कैप्टन शकील को बाहर आने का इशारा किया और कैप्टन शकील ड्रम की ओर से बाहर आ गया। आओ कैप्टन, अब निगरानी की ज़रूरत नहीं, हमने रेड करना है, इमरान ने कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया और फिर वो दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए सामने के रुख पर आ गए। सफदर कैप्टन शकील को देखते ही ओर से बाहर आ गया था। तुम भी आ जाओ प्यारे दफ्तर, फिर ना कहना मेरे मशवरे के बगैर ही जोमड़ा खरीद लिया, इमरान ने उसे आवाज़ देते हुए कहा और सफदर तेजी से उनकी तरफ बढ़ आया। इमरान इस दौरान खिड़की को धकेल कर खोल चुका था। एक लम्हे के लिए उसने अंदर झांका और फिर अंदर दाखिल हो गया। कैप्टन शकील उसके पीछे अंदर चला आया। वैसे उसने रिवॉल्वर जेब से निकाल लिया था। कोठी वाकई खाली पड़ी हुई है, पंछी उड़ चुके हैं और तुम बाहर खड़े उनके घोंसलों के तिनके ही गिनते रह गए हो, इमरान ने कहा और फिर तेजी से अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। उसे एक साइड में खड़ी हुई कार भी नजर आ गई। सफ्तर भी इस दौरान अंदर पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर भी कोठी को खाली देखकर हैरत हो रही थी और फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों मुख्तलिफ कमरों से होते हुए इस राहदारी में पहुंचे जहां दो अफराद की लाशें पड़ी हुई थीं। उनके जिस्मों को गोलियों से चलनी कर दिया गया था और फिर अंदरूनी कमरे में पड़ी हुई लाशें भी सामने आ गई। इन दोनों को रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी। इमरान डिसल्वा को देखते ही पहचान गया। वो डिसल्वा को पहले से ही जानता था। पूरी कोठी की तलाशी लो, शायद कोई और लाश मिल जाए, इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा और इन दोनों के जाने के बाद उसने लाशों के अंदाज और उन्हें लगने वाली गोलियों का जायजा लेना शुरू कर दिया। और चंद ही लम्हों में वो सारी सूरत हाल समझ गया। डिसल्वा को सामने से गोली मारी गई थी और वो पुश्त के बाल गिरा हुआ था, जबकि दूसरे आदमी की पुश्त पर गोली मारी गई थी और वो मुंह के बाल डिसल्वा की लाश पर पड़ा हुआ था। वो समझ गया था कि डिसल्वा को गोली मारने के बाद वो आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ा होगा कि ये दूसरा आदमी अंदर आया और उस आदमी ने दरवाजे की ओर से उसकी पुश्त पर गोली मारी। शायद आने वाले के हाथ में स्टेन गन थी, इसलिए उसकी मौत के बाद उस आदमी ने स्टेन गन हासिल की और फिर बाहर निकलकर सामने से आते हुए दो अफराद को स्टेन गन से भून डाला। इन दोनों की स्टेन गनें भी उनके करीब ही पड़ी हुई थी, उन्हें उठाया ना गया था। इससे जाहिर होता है कि कातिल सिर्फ एक आदमी है। अगर उसके साथी होते तो वो यकीनन ये स्टेन गनें भी उठा लेता। इसके बाद जाहिर है वो आदमी वहां से निकल गया और ये वो वक्त होगा जब ब्लैक ज़ीरो के वहां से जाने और सफदर और कैप्टन शकील के पहुंचने के दरमियान का वक्त होगा, वरना वो यकीनन इनकी नज़रों में आ जाता। कार की मौजूदगी और फाटक की रेली खिड़की के खुले रहने का ये मतलब था कि जाने वाला पैदल ही बाहर निकला है। उसने कार इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। अब सोचने की बात सिर्फ इतनी थी कि वो आदमी कौन हो सकता है। इसी लम्हे कैप्टन शकील और सफदर वापस आ गए और उन्होंने रिपोर्ट दी कि एक ख्वाबगाह में एक सेफ खुला हुआ है जिसमें बड़े नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं, अलबत्ता एक खाना खाली है। इसी तरह एक तहखाना नुमा कमरे में अलमारी टूटी हुई है जिससे दूसरे कमरे को रास्ता जाता है, जबकि इस कमरे का दूसरी तरफ से एक दीवार से रास्ता बंद है। ओ, कहाँ है वो कमरा, इमरान ने चौंकते हुए कहा और फिर वो सफदर को हमरा लिए इस कमरे की तरफ बढ़ गया। इमरान इस अलमारी के रास्ते दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। ये ख्वाबगाह नुमा कमरा था जिसका बैरूनी दरवाज़ा तो खुला हुआ था, अलबत्ता राहदारी के अख्ताम पर एक संगी दीवार थी। इमरान ने वापस आकर इस कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद उसने अलमारी में से वो लिबास ढूंढ निकाला जो ढेर की सूरत में फेंका गया था, जिससे महसूस होता था कि इसे उतार कर फेंक दिया गया है। इमरान ने इस लिबास की तलाशी लेनी शुरू कर दी और फिर उसकी जेब से उसने एक छोटा सा कार्ड बरामद कर लिया जिस पर जिगर फाल की मखसूस तस्वीर के नीचे स्पेशल का लफ्ज़ सुर्ख रंग में लिखा गया था। और इमरान सारी बात समझ गया कि डिसल्वा और ब्रोनो के दरमियान गड़बड़ हो गई। डिसल्वा ने ब्रोनो को यहाँ कैद कर दिया, मगर ब्रोनो अलमारी तोड़कर बाहर निकला और फिर उसने डिसल्वा और उसके साथियों को कत्ल करके कोठी से बाहर निकल गया। और ये सूरत हाल इमरान के फेवर में थी, क्योंकि इसका मतलब था कि ना ही ब्रोनो मुल्क से बाहर निकला है और ना कैप्सूल मुल्क से बाहर जा सका है। अब मसला सिर्फ ब्रोनो को तलाश करने का था। चुनाचे उसने सफदर और कैप्टन शकील को वापस जाने का हुक्म दिया और उनके बाहर जाने के बाद उसने फ़ोन पर सुपर फयाज को कांटेक्ट किया।
اور اس کو اس کوٹھی پر ریڈ کر کے یہاں سے ڈی سلوا کے گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے بطور کارنامہ اپنے کھاتے میں ڈالنے کا کہا اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر کوٹھی سے باہر پہنچ چکے تھے۔ آپ کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں سے ایک مجرم نکل کر گیا ہے، اسے تلاش کرنا ہے۔ عمران نے اپنی کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا حلیہ؟ کیپٹن شکیل نے کہا، مجھے کیا معلوم، میں نے اسے کوئی دیکھا ہے؟ اگر حلیے کا زیادہ ہی اشتیاق ہے تو اپنے اپنے حلیے کے افراد ڈھونڈ لو، عمران نے اسٹیئرنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور پھر دوسرے لمحے اس کی کار تیزی سے آگے بڑھتی گئی، لیکن چوک پر پہنچتے ہی اسے ایک خیال آیا تو اس نے کار ایک کیفے کے سامنے روک دی اور پھر نیچے اتر آیا۔ اسے اچانک خیال آ گیا تھا کہ برونو یہاں سے لازماً کسی ٹیکسی پر گیا ہوگا اور ٹیکسی اسے چوک سے ہی مل سکتی ہے۔ وہ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیکسی سٹینڈ کے ساتھ ایک سگریٹ والے کا کھوکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میرا ایک دوست یہاں سے ٹیکسی پر بیٹھ کر گیا ہے۔ وہ مجھے اپنا نیا پتہ بتانا بھول گیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کس ٹیکسی پر گیا ہے؟ عمران نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ یہاں سے تو بے شمار افراد جاتے رہتے ہیں جناب، ویسے آپ کے دوست کا حلیہ کیا ہے؟ سگریٹ والے نے نوٹ کو للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور عمران نے اس کا قد و قامت اور ڈومین سے حاصل کردہ برونو کا حلیہ بتا دیا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی حلیہ نہیں تھا، اور اگر برونو میک اپ میں ہوتا تب تو سلسلہ ہی ختم ہو سکتا تھا۔ ارے ہاں، اس حلیے کے صاحب یہاں آئے تھے۔ اس وقت صرف اسلم شاہ کی ٹیکسی موجود تھی۔ اس وقت اسلم شاہ میرے پاس سگریٹ کا پیکٹ لے رہا تھا۔ میں نے ہی اسے سواری کے متعلق بتایا تھا، کیونکہ وہ صاحب ٹیکسی کے پاس رک کر یوں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے ڈرائیور کو تلاش کر رہے ہوں، سگریٹ والے نے چونکتے ہوئے کہا۔ عمران اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اسلم شاہ کی ٹیکسی کا؟ عمران نے پوچھا۔ مورس ہے اس کے پاس؟ ویسے صاحب میں نے کبھی یوں غور نہیں کیا۔ ویسے اسلم شاہ کا بھائی ساتھ والے کیفے میں ویٹر ہے، شاید اسے معلوم ہو، اس کا نام اکرم شاہ ہے۔ اسلم شاہ زیادہ تر اسی جگہ آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اس وقت نہیں ہے، سگریٹ والے نے کہا۔ اور عمران نے مسکراتے ہوئے نوٹ سگریٹ والے کی طرف بڑھا دیا۔ بڑی بڑی مہربانی آپ کی، اب میں یقیناً اپنے دوست کو ڈھونڈ نکالوں گا، عمران نے کہا اور پھر مڑ کر ملحقہ کیفے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ اس نے گو اندھیرے میں تیر چلایا تھا، لیکن اب یہ برونو کی بدقسمتی تھی کہ ایک تو وہ اصل حلیے میں تھا اور پھر اتفاقاً ٹیکسی بھی اس وقت یہاں ایک ہی موجود تھی۔ کیفے میں پہنچ کر اس نے اکرم شاہ ویٹر کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اکرم شاہ ایک شادی کے سلسلے میں گزشتہ ایک ہفتے سے چھٹی پر ہے۔ عمران نے سر ہلا دیا اور پھر اس نے کیفے کی راہداری میں لگے ہوئے پبلک فون سے بلیک زیرو کو فون کیا۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، صفدر نے کوئی رپورٹ دی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس نے رپورٹ دی ہے کہ آپ انہیں اندر لے کر گئے تو کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی اور وہاں 4 لاشیں موجود ہیں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ سنو طاہر، جگر فال کا اسپیشل ایجنٹ برونو صفدر وغیرہ کے جانے سے پہلے ڈی سلوا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے نکل گیا ہے۔ میں نے اس بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ وہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے پہلے چوک سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر گیا ہے۔ اس ٹیکسی کے ڈرائیور کا نام اسلم شاہ ہے۔ تم ایسا کرو کہ صفدر کو کہہ دو کہ وہ اسلم شاہ نامی ڈرائیور کی ٹیکسی ڈھونڈے اور اس سے یہ معلومات حاصل کرے کہ اس نے سیٹلائٹ ٹاؤن سے اس کی ٹیکسی میں سوار ہونے والے سوار کو، جس کے پاس ایک اٹیچی کیس بھی تھا، کہاں اتارا ہے۔ جیسے ہی یہ رپورٹ ملے مجھے فلیٹ پر رنگ کر دینا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور صفدر کو وہیں رکنے کا کہنا۔ عمران نے بلیک زیرو کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس کے ذمے یہ کام لگا دیتا ہوں، بلیک زیرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور باقی ممبروں کو بھی الرٹ رکھنا، برونو کو ہم نے فوری طور پر کور کرنا ہے، عمران نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ مطمئن انداز میں چلتا ہوا کیفے سے نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس سے یقین تھا کہ وہ جلد ہی برونو کو ڈھونڈ نکالے گا۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے رک گئی۔ اس پر فلیٹی ہوٹل کا بڑا سا بورڈ نصب تھا۔ جناب، یہ ہوٹل درمیانہ ٹائپ ہے اور اکثر غیر ملکی سیاح یہیں ٹھہرتے ہیں، ڈرائیور نے مڑ کر پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے برونو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، برونو نے کہا اور جیب سے ایک نوٹ نکال کر اس نے ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ ڈرائیور نے میٹر دے کر کرایہ کاٹا اور باقی رقم برونو کے حوالے کر دی، جسے لے کر اس نے پہلے جیب میں ڈالا اور پھر وہ اٹیچی کیس اٹھا کر نیچے اتر آیا۔ اس وقت اسے رقم کی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے ٹیکسی ڈرائیور اسے عام مسافر کی بجائے کوئی خاص شخصیت سمجھتا۔ اٹیچی کیس لے کر وہ اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک ٹیکسی آگے بڑھ کر اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، اور پھر وہ ہوٹل کے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل واقعی درمیانہ ٹائپ کا تھا، لیکن اس کے ہال میں خاص تعداد غیر ملکی افراد کی تھی۔ برونو کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے ایک کمرہ چاہیے، برونو نے اٹیچی کیس کاؤنٹر کے قریب رکھتے ہوئے کہا، اور کاؤنٹر کلرک نے سر ہلاتے ہوئے کی بورڈ پر لٹکی ہوئی ایک چابی اتاری اور اسے کاؤنٹر پر رکھ کر اس نے رجسٹر اٹھایا۔ آپ کے کاغذات، کاؤنٹر کلرک نے کہا۔
اور برونو نے خاموشی سے جیب میں موجود اپنا پاسپورٹ نکال کر اس کے سامنے پھینک دیا۔ اس پاسپورٹ پر برونو کی اصلی تصویر ہی چسپاں تھی، لیکن یہاں اس کا نام مائیکل جانسن تھا۔ پاسپورٹ ویسٹرن گارمنٹ کا جاری کردہ تھا۔ کاؤنٹر کلرک نے ایک نظر تصویر کو دیکھا اور پھر جلدی سے رجسٹر پر اندراجات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کتنے روز ٹھہریں گے؟ کاؤنٹر کلرک نے کہا۔ فی الحال 2 روز، برونو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، 400 روپے 2 روز کا کرایہ بنتا ہے، کاؤنٹر کلرک نے کہا، اور برونو نے جیب سے 4 بڑے نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر پھینک دیے اور پھر رجسٹر پر مائیکل جانسن کے نام کے دستخط کر دیے۔ کاؤنٹر کلرک نے قریب کھڑے ایک پورٹر کو اشارہ کیا۔ صاحب کو دوسری منزل کے کمرہ نمبر 25 میں پہنچا دو، کاؤنٹر کلرک نے پورٹر سے کہا، اور پورٹر نے سر ہلاتے ہوئے اٹیچی کیس اٹھا لیا۔ آئیے جناب، پورٹر نے برونو سے کہا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ برونو سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کمرہ نمبر 25 میں موجود تھا۔ اس نے پورٹر کو ٹرپ دے کر فارغ کیا اور اس کے جانے کے بعد اس نے اٹیچی کیس الماری میں رکھ دیا اور کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب وہ کس طرح ایسی پارٹی کا کھوج نکالے جس کے ذریعے وہ محفوظ طریقے سے سرحد پار کر سکے گا۔ ابھی وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور برونو چونک پڑا۔ کون ہے؟ برونو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ویٹر سر، کوئی خدمت؟ باہر سے ایک آواز آئی۔ یس کم ان، برونو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر ویٹر اندر داخل ہوا۔ برونو نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ ویٹر خاصا پرانا ہے اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا تجربہ خاصا ہے۔ میرے لیے ایک وسکی کی بوتل لے کر آؤ، اور سنو، تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے ویٹری کرتے؟ برونو نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ 20 سال ہو گئے ہیں جناب۔ کیوں صاحب، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ویٹر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، دراصل مجھے ایک الجھن درپیش ہے۔ اگر تم معقول رقم کمانا چاہتے ہو تو میری الجھن کا حل بتا دو، برونو نے کہا۔ رقم کی ضرورت نہیں، آپ کی خدمت ہمارا فرض ہے، آپ حکم فرمائیے، ویٹر نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے کسی ایسے آدمی سے ملنے کی ضرورت درپیش ہے جو کوئی خفیہ مال محفوظ طریقے سے ملک سے باہر بھجوانے کا ماہر ہو۔ برونو نے جیب سے 2 نوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ او سر، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، دارالحکومت میں بے شمار لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن سر آپ کا شین بار کے مالک رولف سے مل لیں، وہ ایسے کاموں کا ماہر ہے اور آدمی بھی باصول ہے، جس چیز کا وعدہ کرے گا اسے ہر صورت میں پورا کرے گا، ویٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ کہاں ہے یہ بار؟ برونو نے پوچھا۔ آسکر روڈ پر جناب، بڑی مشہور بار ہے، ویٹر نے جواب دیا۔ لیکن میں یہاں اجنبی ہوں، برونو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ کوئی بات نہیں سر، وہ صرف دولت سے ہی واقف ہے، انسانوں سے واقفیت کی اسے ضرورت نہیں، ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور برونو بھی ہنس دیا۔ گڈ، تم واقعی اچھے آدمی ہو، یہ لو اپنا انعام اور مجھے بوتل لا دو، برونو نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس نے دونوں نوٹ ویٹر کی طرف بڑھا دیے۔ ویٹر نے جپٹ کر وہ دونوں نوٹ لیے اور پھر سلام کرتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی برونو تیزی سے اٹھا اور اس نے اٹیچی کیس اٹھایا اور باہر راہداری میں آ گیا، لیکن وہ لفٹ کی طرف جانے کی بجائے برآمدے کے اختتام کی طرف بڑھ گیا، جہاں آتے ہوئے اس نے فائر ڈور کے الفاظ پڑھ لیے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ دروازہ ہوٹل میں آگ لگ جانے کی صورت میں ایمرجنسی کے طور پر کام آتا ہوگا، چنانچہ وہ تیزی سے دروازے کے پاس پہنچا اور اس نے ہینڈل دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ برونو جانتا تھا کہ ایسے دروازوں کو لاک نہیں رکھا جاتا تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ دوسری طرف اس کی توقع کے مطابق لوہے کی سیڑھی نیچے سائڈ گلی میں اتر رہی تھی۔ برونو نے دوسری طرف جا کر دروازہ بند کیا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ وہ ویٹر کے بوتل لے کر واپس کمرے میں آنے سے پہلے اس ہوٹل سے کافی فاصلے پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ یہ سارا اس نے اپنی محتاط فطرت کے طور پر کیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انٹیلیجنس اور سیکرٹ سروس اگر چھان بین کرتے تو وہ اس کی پہنچ تک نہ پہنچ سکتے۔ سیڑھیاں اتر کر وہ گلی میں آیا اور پھر وہاں سے چلتا ہوا ایک سڑک پر آ گیا۔ سڑک پر پہنچتے ہی اس کی نظریں سڑک پار ایک سپر سٹور پر گئیں اور برونو سر ہلاتا ہوا سڑک پار کر کے اس سپر سٹور میں گھس گیا۔ اس نے یہاں سے میک اپ کا جدید ترین سامان لینے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا بریف کیس خرید لیا۔ اس نے یہ خریداری مختلف کاؤنٹر سے کی تھی تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو سکے کہ وہ چہرے بدل دینے والے میک اپ کا سامان خرید رہا ہے۔ سپر سٹور سے خریداری کرنے کے بعد وہ باہر ہی نکلنے والا تھا کہ اس نے سپر سٹور کی سائڈ میں بنے ہوئے باتھ روم کو دیکھ لیا اور دوسرے لمحے وہ اندر داخل ہو گیا۔ یہ باتھ روم چونکہ بالکل علیحدہ سائڈ پر بنا ہوا تھا، اس لیے ظاہر ہے اسے کوئی اندر جاتے ہوئے خصوصی طور پر چیک نہیں کر سکتا تھا۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے اٹیچی کیس کھولا اور اس میں رکھے ہوئے فالتو جوڑے کو باہر نکال کر اس نے اپنا لباس اتار کر پہن لیا۔ اس کے بعد باتھ روم کے آئینے میں اس نے اپنا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس بار مقامی میک اپ کر رہا تھا، چنانچہ 15 منٹ بعد جب اس نے فائنل ٹچز دینے کے بعد ہاتھ روکا تو وہ ایک مقامی آدمی کے روپ میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اس حد تک بدل لیا کہ اب اسے غیر ملکی کے طور پر کوئی نہ پہچان سکتا۔ آئینے میں اچھی طرح تسلی کر لینے کے بعد اس نے بلیو کیپسول والی ڈبیا کے متعلق اطمینان کیا کہ وہ نئے لباس کی خفیہ جیب میں پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے کاغذات کو باہر نکالا اور لائٹر کی مدد سے ان کو آگ لگا دی۔
تاکہ اس سلسلے میں کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ مقامی میک اپ کے بعد ان کاغذات کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، اور اگر ضرورت پڑ بھی جاتی تو اسے معلوم تھا کہ دولت خرچ کرنے سے ایسے کئی سیٹ دوبارہ بنوائے جا سکتے ہیں۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر اس نے اپنا پرانا اور نیا اٹیچی کیس اٹھایا اور باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ بجائے مین روڈ پر جانے کے عقبی دروازے سے ہوتا ہوا ایک تنگ سی گلی میں آ گیا، اور اس نے ایک کوڑے کے بڑے سے ڈرم میں پرانا اٹیچی کیس اچھال دیا۔ اب وہ نیا بریف کیس اٹھائے بڑے اطمینان سے چلتا ہوا دوبارہ مین روڈ پر آ گیا، اور پھر وہ پیدل ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ شہر کا وسطی علاقہ تھا، اس لیے اسے جلد ہی ایک اور ہوٹل نظر آ گیا۔ یہ ہوٹل پہلے ہوٹل سے کہیں زیادہ شاندار نظر آ رہا تھا۔ وہ اطمینان سے اندر گیا اور اس سے بغیر کسی تردد کے وہاں کمرہ مل گیا۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ اگر انٹیلیجنس یا سیکرٹ سروس اسے تلاش کرتی تو وہ کبھی ان کے ہاتھ نہیں آ سکتا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے روم سروس سے کھانا وہیں کمرے میں منگوایا، اور اطمینان سے کھانا کھا کر اور آدھی بوتل وسکی کی حلق میں انڈیل کر وہ پوری طرح فریش ہو گیا۔ جب ویٹر برتن اٹھا کر لے گیا تو اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور ہوٹل ایکسچینج کے آپریٹر سے آسکر روڈ پر واقع کاشین بار کا نمبر ملانے کو کہا۔ چند ہی لمحوں بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو کاشین بار، دوسری طرف سے ایک کراہ سی آواز سنائی دی۔ میں مسٹر رالف سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ان کے لیے ایک کام ہے، برونو نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میرا نام مارٹی ہے، لیکن مسٹر رالف مجھ سے واقف نہیں ہے، مجھے ان کے متعلق کہیں سے ٹپ ملی ہے، برونو نے جواب دیا۔ کام کیا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ یہ تو مسٹر رالف کو ہی بتایا جا سکتا ہے، برونو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری، مسٹر رالف اجنبی افراد سے نہیں ملا کرتے، آپ کہیں اور ٹرائی کریں، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ سوچ لیجئے، کام بڑا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ مسٹر رالف انتہائی بااصول اور نڈر آدمی ہیں، برونو نے کہا۔ آپ کو درست بتایا گیا ہے، لیکن ویری سوری، اب آپ دوبارہ فون کرنے کی کوشش نہ کریں، دوسری طرف سے کرخت لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ برونو نے برا سا منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ رالف نے اسے بے حد مایوس کیا تھا، اور اب وہ سوچنے لگا کہ آخر کس طرح یہاں سے نکلے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ یہاں سے ٹرین کے ذریعے کسی سرحدی شہر میں چلا جائے، اور پھر وہاں سے کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ اسٹیشن پہنچ جائے گا، اور پھر اسے سرحدی شہر میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرین مل ہی جائے گی۔ یہی سوچتا ہوا وہ وہاں سے اٹھا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابھی اسے بیڈ پر لیٹے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ یس، برونو نے چونک کر اٹھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ دروازہ کھلتے ہی دو لمبے تڑنگے نوجوان اور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آنے والے کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے۔ آپ نے رالف سے بات کرنے کے لیے کہا تھا، ایک نوجوان نے قدرے کرخت لہجے میں کہا۔ کیوں؟ برونو نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ ہم آپ کو لینے آئے ہیں تاکہ آپ کی ملاقات مسٹر رالف سے کرا دی جائے، اسی نوجوان نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ لیکن اس نے تو کام کرنے سے جواب دے دیا تھا، برونو نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا جس میں ریوالور موجود تھا، اور وہ ہر قسم کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ ہمارا طریقہ کار یہی ہے، ہم راہ راست بات نہیں کرتے، ہم نے آپ کی کال ٹریس کی اور پھر یہاں پہنچ گئے۔ یہ حفاظتی طریقہ کار ہے تاکہ غلط آدمی ہمیں استعمال نہ کر سکے۔ اب آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو باس تک پہنچا دیں گے، اس کے بعد اگر آپ کی بات طے ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ آپ کو یہاں واپس پہنچا دیا جائے گا اور ہم بھول جائیں گے۔ آپ بے فکر رہیں، باس بددیانتی نہیں کیا کرتا، وہ ہر کام بااصول طریقے سے کرنے کا عادی ہے، اس نوجوان نے کہا، اور برونو نے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور ان کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ ہال کے باہر ان کی سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ برونو ان کی کار میں بیٹھ گیا اور دوسرے لمحے کار مین روڈ پر دوڑنے لگی۔ عمران نے کار فلیٹی ہوٹل کے سامنے روکی، اور پھر جیسے ہی وہ نیچے اترا اس نے صفدر کو مین گیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ صفدر کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی تھی۔ کیا ہوا صفدر، کیا پنچھی اڑ گیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں عمران صاحب، وہ آدمی تو بہت تیز ہے، اس نے یہاں کمرہ لیا، 2 روز کی رقم ایڈوانس جمع کرائی، اور پھر ویٹر کو وسکی کی بوتل کا کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ صفدر نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہی شخص تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے اسلم شاہ سے اس کا حلیہ اور لباس کے متعلق معلومات حاصل کر لی تھی، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا وہ ویٹر ڈیوٹی پر ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، خاصا ہوشیار ویٹر ہے، بڑی مشکل سے بات کرنے پر آمادہ ہوا تھا، صفدر نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا، اور مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لابی میں پہنچ کر عمران نے صفدر کو اس ویٹر کو بلانے کے لیے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ویٹر صفدر کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ ارے بڑے بھائی، تم کمال ہے یار، تمہارے تو سر کے بال سفید ہو گئے، عمران نے یوں آگے بڑھ کر ویٹر سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، جیسے وہ بڑی مدتوں کے بعد کسی عزیز ترین ہستی سے مل رہا ہو۔
जज जज जी, वेटर ने बुरी तरह बौखलाते हुए अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के आसार नुमाया थे। यार, मैं वो 500 रुपये थोड़ी मांग रहा हूँ जो तुमने पिछली बार मुझसे उधार लिए थे। मैं तो बस तुमसे मिलने आ गया था। मैंने सोचा बड़े भाई को अगर ज़रूरत हो तो और रकम दे आऊं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको गलतफहमी हुई है जनाब, मेरी तो आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वेटर ने गौर से इमरान को देखते हुए कहा। अच्छा हाँ बड़े भाई, मुझे भी याद आ रहा है कि तुमसे पहले मुलाकात नहीं हुई, लेकिन चलो अब तो हो गई है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने जेब से एक बड़ा सा नोट निकाल लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।